अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेबाक में खुशामदीद। मैं हूँ नायरा मलिक और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है खुशनूद अली खान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। खान साहब, चीन में धमाका हुआ है, अमेरिका में फायरिंग हुई है, इतने लोग हलाक हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनके औलाद पर। नायरा, मैंने अभी पढ़ी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करने लगा हूँ चीन में धमाके की, अमेरिका में फायरिंग की जी। और अमेरिका की फायरिंग तो मुसलमानों से मंसूब हो गई है कि मतीन नाम का कोई बंदा है जो अफगानिस्तान से है जी, उमर मतीन। उस उमर मतीन साहब ने हमारी उम्र यानी मुसलमानों की उम्र अजाब में डाल दी है। बिलाशुबह। देखें, जो ट्रंप है वो तो पहले ही ट्रंप कार्ड खेल रहा था मुसलमानों के खिलाफ। जी। वो पहले ही इस वजह से मकबूल था कि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था। वो कहता मैं तो दाखिल नहीं होने दूंगा, ये करूंगा। और हिलरी थोड़ा मुतदिल है। अब सवाल ये है कि थोड़ी सी ट्रंप की पोजीशन डाउन हुई थी मोहम्मद अली कले के डेथ की जो तकरीबात हुई, उसमें इत्तेहाद की तमाम जो मज़ाहिब हैं उसकी बात हुई और थोड़ा अमेरिका में और तरह का मौसम बन गया। जी। लेकिन आज से फिर ट्रंप जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, पता नहीं क्यों ये कौन सा इस्लाम है, मुझे ये तो बता दें, जिसमें इंसानों को मारा जाता है। कहाँ मारा जाता है? आप जरा वो महफिलें देखें, वो मीटिंग्स देखें जो मस्जिद नबवी में मेरे रसूल ने यहूदी उसी शहर के साथ मदीना के साथ बस्तियों में आबाद थे, उनसे मुआहदे थे, उनके साथ रहन सहन था, उनके साथ मतलब बाकायदा एक तरह का सोशल ताल्लुक था। कौन सा इस्लाम है जो मना करता है गैर मुस्लिमों के साथ सोशल ताल्लुकात से, या कौन सा मजहब है जो ये कहता है कि ये है? कोई बाकायदा जंग का ऐलान हो गया है गैर मुस्लिमों के खिलाफ अमेरिका में या पाकिस्तान में? खुदा का खौफ करें, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो दूसरों की जिंदगी अजाब करता है ना जी, मैं समझता हूँ अल्लाह करीम उसकी जिंदगी भी अजाब जरूर अजाब में मुब्तला। उसके इंसान, किसी इंसान का दिल दुखाना ही कितनी बड़ी बात है, जान से मार देना तो मुझे समझ ही नहीं आती। अब मेरा ख्याल है इसे छोड़ते हैं, मैं जरा तल्ख हूँ इस पर। बात आपसे ये करनी है जी। कि आज जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तशवीश का इजहार किया है इस बात पर कि अगर डेडलॉक हो गया TORs पर तो ये बुरी बात होगी। बहुत खूबसूरत सोच है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन साथ ही रहमान मलिक साहब बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अगर ये वाला काम हो गया तो बिजली कड़केगी और आसमान बरसेगा। मेरा ख्याल है, पहले मेरा ख्याल था कि मूनसून की बात कर रहे हैं रहमान मलिक। शायद उन्होंने मौसम का हाल सुना है तो वो कहना शुरू कर दिया है, कोई पेशन गोई कर रहे हैं। लेकिन मलिक साहब दूसरी बिजलियों की बात कर रहे हैं जो गिरने वाली। सही। सिर्फ एक फिक्रा मलिक साहब, रहमान मलिक साहब, सिर्फ एक फिक्रा। आप जनाब आसिफ अली जरदारी को फॉलो करें। आप जो बिजलियां गिरा रहे हैं उसके नतीजे में कोई एक नहीं, सब मुतासर होंगे, सब पर बिजलियां गिरेंगी, सबके लिए तूफान आएंगे, सबके लिए उस जिन दरियाओं की आप बात कर रहे हैं उनके बहाव का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। और अगली बात आपको कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, यह खबर है आपके लिए कि उसके नतीजे में अगर आप बिजलियां कड़काएंगे और बरसातें करेंगे तो नवाज शरीफ असम्बली तोड़ देंगे, दोबारा वही दरमियानी मुद्दत के वज़ीर आज़म होंगे और फिर सियासी शहीद नवाज शरीफ अगर इलेक्शन में जाएगा तो वो बहुत यानी समझ लें जोर से विन करेगा, बहुत ही जोर से वापस आएगा, आपको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा जनाब आसिफ अली जरदारी को फॉलो फरमाएं। एक और बात कहनी है जी। ये हमारे शायद पहले से तयशुदा चीज़ों का हिस्सा नहीं है कि जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है जी। इस पर आज मुनीर अकरम साहब ने
ایک مضمون لکھا ہے ایک بڑے انگریزی اخبار میں، اور اسے ٹویٹ یا ری ٹویٹ کیا ہے جنرل عاصم باجوہ نے. اچھا. اس کے بعد میں نے ذرا اس سے زیادہ غور سے پڑھا کہ آخر کیوں کیا ہے. بہت سارے نقطے ہیں لیکن میں صرف ایک نقطے پر گفتگو کروں گا. ایک نقطہ ہے کہ اسے کامیاب بنانے کے لیے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو کامیاب بنانے کے لیے ایک خود مختار اور آزاد اتھارٹی بننی چاہیے. میں کہوں میں بہت ہی زیادہ اس کا حامی ہوں کہ اتھارٹی بن جائے، ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی. صرف آدھے فکرے کا اضافہ جناب منیر اکرم صاحب کہ اس میں سول سائیڈ کی ان پٹ بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کا حصہ ہونا چاہیے. تو پھر یہ بہت ہی زبردست کام ہے اور اس پر شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. جی تو خان صاحب یہ اتھارٹی بنائے گا کون؟ یہ وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے. ایک بات اور اس وجہ آپ کے سوال سے مجھے دیکھیں، میں کوئی مجھے ولی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے لیکن بعض چیزیں ہمارے ہاں جو لکھے پڑھے میں نہیں ہوتی. میں نے ایک خاص بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی ہے، نائرہ نے سوال کر کے مجھے تھوڑا لگا دیا اس طرف جس طرف مجھے جانا چاہیے تھا. اچھا دیکھیے جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور ہے، پتہ نہیں یہ کہیں لکھے پڑھے میں ہے یا نہیں، لیکن اس میں چائنیز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو گارنٹر سمجھتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ ہم جو سول میں یا ہمارے سیاستدان جو کرپشن کرتے رہے، چائنیز نہیں چاہتے اس میں کرپشن ہو، چائنیز نہیں چاہتے اس میں کوئی خرابی ہو. لہذا اور دوسرا سب لوگ یہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ کیا جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن ہوگی. میرا صرف ایک سوال ہے اور اسی سوال میں جواب ہے کہ اگر چائنیز گارنٹر سمجھتے ہیں جنرل راحیل شریف کو اور اگر وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں گارنٹر کون ہوگا یا گارنٹر کدھر جائے گا. لہذا آپ کے منہ سے جواب نکل آیا ہوگا کہ یہ فلاں ٹھیک ہوا ہے یا فلاں ہوں. اور بھی ایشوز ہیں جو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب ایک سوال جو کہ ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے اس سے ہٹ کے ہے. انگور اڈے کے حوالے سے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی پھر دب گئی، کیا اصل کہانی ہے کیا اس کی؟ دیکھیے تقریباً 2 ہفتے پہلے جی انگور اڈے کا سرحدی گیٹ جو ہے وہ افغان حکومت کے حوالے کیا. ٹھیک. خبر آئی، چودھری نثار کچھ بولے اور پھر خاموشی چھا گئی. لیکن اب اس پر وسپرنگ ہو رہی ہے. صحیح. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وسپرنگ ہو رہی ہے اور وہ نیگیٹو ہو رہی ہے. اچھا. جیسے ہم نے کوئی غلط کام کر دیا. اس کا طریقہ اب یہ ہے میرے نزدیک کہ اگر یہ فوج کی طرف سے بھی فیصلہ ہے، جی ہماری فوج میں خواب میں بھی نہیں سوچتا کوئی غلط فیصلہ کرے گی، لیکن شاید اس میں سول حصے کو اس طرح شامل نہ کیا گیا ہو یا کوئی کمی رہ گئی ہو. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں یہ ساری صورتحال جو بھی ان پٹ ہے، اور وزیر خارجہ یا وزیر دفاع اس پر ایک تفصیلی بیان جاری کریں تاکہ قوم کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہوا کیا ہے. یہ گیٹ ہم نے افغان حکومت کے حوالے کیوں کیا، کیونکہ افغانوں کے لچھن تو ہمارے خلاف ہی ہیں، افغانوں کے کام بھی سارے آگے، میں اس پہ بہت ذکر کروں گا اس کا. جی بہرحال جب سے انگور اڈا افغان حکومت کے حوالے ہوا ہے 2 ہفتے سے وہ سرحدی گیٹ بند ہے. افغانستان کی طرف بھی کئی 100 گاڑیاں سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہیں اور اس طرف بھی کئی 100 گاڑیاں سامان سے لدی ہوئی کھڑی ہیں. اب اس سے زیادہ کوئی اطلاع نہیں ہے
تفصیل نہیں ہے کہ یہ دراصل ہے کیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جو انگور اڈا ہے وہ جنوبی وزیرستان کی طرف، اور ہم نے جو ہماری سائڈ کے جو لوگ جو آ گئے تھے وہاں سے ہجرت کر کے آپریشن کے دوران، آئی ڈی پیز، ان کی خوراک کے لیے اور امداد کے لیے ایک رجسٹریشن تھی، وہ ہم نے تقریباً ختم کر دی ہے، یا ختم کر رہے ہیں اگلے 2-4 دنوں میں. لہذا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں لوگ پہلے دل کرتا تھا افغانستان چلے جاتے تھے، مثلا وہاں جو گیٹ ہم نے حوالے کیا ہے افغانستان کے، وہاں نعرے لگ رہے ہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ جانا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے لے آئیں اور اس سے ڈسکس کر لیں پارلیمنٹ میں. لیکن اب ہم نہ تو اس طرف سے آنے دیں گے بغیر پاسپورٹ کے، اور نہ اس طرف سے جانے دیں گے. اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے. افواج پاکستان اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں، ملک کی دوسری ایجنسیاں اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں. ہمارے ملک میں اب اس طرح سے تخریب کاری کے لیے افغانستان سے لوگ نہیں آ سکتے کہ وہاں فضل اللہ صبح اٹھے اور کہو فلانی جگہ دھماکہ کر دو اور ہو جائے. اب ایسے نہیں ہو پا رہا اور نہیں ہوگا. صحیح. اچھا خان صاحب، ایک اس سے ہٹ کے تھوڑا سوال ہے آپ سے کہ انیس قائم خانی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو انیس قائم خانی صاحب ہے نا، میرے نزدیک تو آج بھی وہ وانٹڈ ہیں. اچھا. اور شاید وفاقی حکومت نے سندھ کی صوبائی حکومت سے کہا ہے کہ ان کے معاملے میں فلاں فلاں اقدامات کریں. صحیح. لیکن پاک سرزمین جس پس منظر میں بنی ہے پولیٹیکل پارٹی، اس میں بڑے بڑے قاتل واپس لائے گئے ہیں، بڑا بڑا سیاسی ملزم واپس لایا گیا ہے، اور اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا گیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. کسی وقت بہت خوفناک ایشو بنے گا یہ. دیکھیے، اگر ایم کیو ایم خرابی کر رہی ہے اور ایم کیو ایم کے کسی بندے کو معافی نہیں کی جا رہی، تو جس نے پاک سرزمین پارٹی بنائی وہ بھی تو وانٹڈ تھا یہاں ایک بڑے کیس میں. اس کو تو آپ نے معاف کر دیا، عدالتوں نے معاف کر دیا. عدالتیں جو ہیں وہ کیا جواب دیں گی اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں سندھ کی پولیس اور سندھ کی انتظامیہ کیا جواب دے گی؟ اور اس سلسلے میں چودھری نثار کیا جواب دیں گے؟ یہ شاید چودھری نثار اس بات کو بھانپ گئے ہیں، اور انہوں نے غالباً سندھ حکومت کو کچھ لکھا ہے. صحیح. کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ذرا ان کے بارے میں کاروائی کریں. آپ خاموش کیوں گے؟ مطلب ایک بندہ جتنے مرضی قتل کرائے، جتنے مرضی بندے جلوا دے، جو مرضی کرے، اس کو معافی ہے اس لیے کہ وہ آپ کے ساتھ آ گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں. آج میں نے آپ کو میڈیا کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر دیں، لیکن آخر میں دوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف اگر آپ پسند تو نہیں کرتے پاناما لیکس کے حوالے سے، لیکن بات کرنا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملاقات ہوئی ہے سعد رفیق کے ساتھ. ٹی او آرز پہ ان کے کچھ بیانات بھی آئے ہیں سراج الحق کے سامنے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مجھے سراج الحق صاحب سے اس وجہ سے پیار ہے کہ وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے جانشین ہیں. صحیح. بات میں نے اور کرنی تھی، لیکن آپ ذرا دیکھیں ہمارے ہاں قیادت کتنی انعطاف پذیر ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ لیاقت علی خان کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی جگہ کون بیٹھا ہے؟ میں خاص طور پر اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سراج الحق صاحب گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کریں، اور وہ لوگوں کی طرح کی فکر بازی نہیں کریں جو عام لوگ بات کرتے ہیں. سراج الحق صاحب عام آدمی نہیں ہیں، وہ تحریک اسلامی کے سربراہ ہیں پاکستان میں، اس تحریک اسلامی کے جس کی بنیاد یہاں مولانا سید ابوالعلا مودودی نے رکھی تھی. ان کا فکرہ ہے جس پہ مجھے اعتراض ہے. انہوں نے کہا ہے ٹی او آرز پر کمیشن نہ بنا تو الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. سراج الحق صاحب سیدھی بات کہیں نا، کیا ہوگا؟ سیدھی بات کر لے. آپ کو اس طرح کے فکرے کہنے کی ضرورت، اور آپ کو یہ فکرے اچھے بھی نہیں لگتے آپ کے منہ سے. اور آپ ہی فرما دیں. اب آپ یہ وضاحت ضرور فرمائیے گا کہ یہ الٹی گنتی کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے شروع ہوگی.
کیا آپ کی کسی تحریک کے نتیجے میں شروع ہوگی؟ آپ سراج الحق صاحب یہ بتائیے کہ جب جماعت اسلامی نے سیاست میں قدم رکھا ہے تو پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، یا پیپلز پارٹی جسے اپنا مد مقابل سمجھتی تھی نظراتی طور پر، وہ جماعت اسلامی تھی. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس سے آگے چلے گئے ہیں یا آپ اس سے پیچھے آ گئے ہیں؟ اور جماعت اسلامی کو اس وقت تو خیر میڈیا بھی اس طرح نہیں تھا، جماعت اسلامی کو اپنے ادارے چلانے کے لیے اس طرح کی فرمائشیں یا اعلانات یہ نہیں کرنے پڑتے تھے. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا ہی. صحیح. اچھا خان صاحب، اگر ہم گیس کے شعبے کی بات کریں تو گیس کے شعبے میں جو بحران ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوگرا میں جو مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا؟ دیکھیے بحران کیا ہے. جی. بحران یہ ہے کہ میں نے ایل پی جی کی فرض کیا کوئی قیمت کوئی کمپنی قائم کی. اب آپ دیکھیے میں اس کو کمیشن کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسے شروع کرنا چاہتا ہوں، یا ایل پی جی لانا چاہتا ہوں، یا امپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اب نہ اس کا چیئرمین نہ اس کے ممبرز ہیں، کوئی بندہ فائل پر دستخط کرنے کی تیار نہیں. اس سے زیادہ کوئی بیڈ گورننس ہو سکتی؟ اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ نے پورے شعبے کو، گیس کے پورے شعبے کو ٹھپ کر کے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو میں نے کمپنیوں کی بات کی تھی اگلے دن کہ 3 ارب کی کمپنی کی فیس آپ نے 3 ارب کے بجائے 10 کروڑ کر دیا. آپ اپنے 5-6 لوگوں کو نوازنے لگے ہیں جنہوں نے ان کمپنیوں کے لیے اپلائی کیا ہوا. اس کے بعد مجھے معلوم ہے آپ دوبارہ ٹھپ کر دیں گے، بند کر دیں گے. مجھے ان لوگوں سے مجھے لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، خسرود علی خان بڑا بولتے ہو کرپشن کے خلاف، ہوا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حکومت کا کارپرداز ہو، جو احتساب کرنے والے ہو، آپ یہ احتساب کر رہے ہو؟ یہ کمپنیاں رجسٹر نہیں ہونی چاہیے اب، جنہیں 3 ارب کی چھوٹ دے. 10 کروڑ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دن ایک کمپنی 3 ارب سے بنتی ہے، دوسرے دن 10 کروڑ. 5-6 ماسی چاچے پھوپھی نانے دے بچے جڑے نے انہیں سارے نواز دیتا ہے. تسی خدا کا خوف کریں گا، خدا کا خوف کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور کچھ کی موجیں 3 ارب معاف. 3 ارب جب اٹھیں گے وہی بات زندگی مثال کے طور پر بات کریں گے میرے رسول کی، جناب عمر کی، جناب علی مرتضیٰ کی، جناب ابوبکر صدیق. خوف خدا کرو، آپ ان کے پاؤں کی دھول نہیں ہو. یہ لوٹ بچا رکھی ہے. یہ ملک آپ نے قائم کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگ پوچھتے ہیں یہ نتیجہ ہے، یہ لیڈرشپ ہے، یہ نظام ہے. صحیح. میں کھل کے کہہ رہا ہوں اس ملک میں آپ کو نظام بدلنا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، نظام بدلنا پڑے گا، بلکہ نظام صدارتی کرنا پڑے گا. ٹھیک. بے شک صدر نواز شریف بنے، لیکن بدلنا پڑے گا آپ کو، اور یہ کرپشن ختم کرنی پڑے گی. 3 ارب کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ ادارہ سویا ہوا ہے، جس نے کمپنیاں رجسٹر کرنی، موج کر رہا ہے، سفارش آ گئی، ٹھیک کر دو. دوسرے پہ جس نے پیسے نہیں دیے ہچے نکالتے رہو، ہجے نکالتے رہو. ٹھیک. ناظرین، اور بھی ایسے ایشوز ہیں جو کہ اہم ہیں آج کے سارے دن کے حوالے سے، اور ہم ڈسکس کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب، گیس کے بحران کی ہم بات کر رہے تھے. آپ نے کہا لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو پاکستان کے بہت سے علاقے، شہر ایسے بھی ہیں جہاں لوگ پانی کو بھی ترس رہے ہیں. کراچی میں حالت یہ ہے، معصوم بچے جن کے کھیلنے کے دن ہیں، جنہیں کھیلنا چاہیے، جن کے ہاتھ میں کھلونے ہونے چاہیے، وہ لائن لگا کے کھڑے. اور اس ملک میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جو کراچی کے ان بچوں کے بارے میں
جسے خدا کا خوف آیا ہو، جسے جو حکمران ہیں صوبے کے، جو شہر کو اپنا کہتے ہیں، اور جو مرکزی حکومت ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے. ویسے آدھا سال روتے رہتے ہیں، کربلا کا واقعہ ہوا، اور جناب حسین کے چاہنے والے ہوئے ہیں نا کراچی میں، ہیں حکومت میں بھی ہیں. بلا شبہ اسی ریت کو برقرار رکھ لو، خدا کا خوف کرو. یہ جو آپ پانی بیچتے ہو نا، بلیک کرتے ہو، عام آدمی آپ میں سے سارے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لو کس کس عذاب سے دو چار ہو گیا. عورتیں اللہ کریم نے نازک اندام پیدا کی ہیں، اللہ کریم نے خوبصورتی رکھی ہے ان میں، آپ نے انہیں لگا دیا ہے ساری رات پانی بھریں، سحری کے وقت آپ کو سحری پکا کے دیں، دن میں بچے پالیں. وہ خوف خدا کرو یار. کوئی کتنے پیسے کماؤ گے؟ لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں نا. میرے پاس ہے سارا کچھ، میں ادھر دکھا سکتا تھا، نہیں دکھا رہا ہوں. لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہیں پانی بیچنے والوں کا، اور دیکھنا ساری زندگی پیچھا کرے گی. یہ ظلم کا پیسہ ہے، یہ ظلم کا پیسہ ہے. پانی بیچنے والوں، یہ ظلم کا پیسہ. کراچی جیسا شہر بوند بوند کو ترسا ہے. ڈیفنس میں اربوں کے گھر ہیں، بوند بوند کو ترسا ہے. وہ خوف خدا کرو. کہتے ہیں فلاں پروجیکٹ بنایا، فلاں پروجیکٹ بنایا، فلاں پروجیکٹ بنایا. اللہ کے نزدیک اگر پیسہ مارو گے نا، سارے پروجیکٹ غارت ہو جائیں گے. اس میں نہیں کوئی یعنی جس میں ہوتا ہے نا رحمت ہوتی ہے، نہیں ہوگی. انسانوں کو تنگ کرنے والے پر رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ انسانوں کا پانی بیچنے والوں پر کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ کوئی ہے ملکہ بلقیس؟ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے نقشہ قدم پہ چلے اور نہر کھود کر لے جائے؟ وہ کراچی ہمارا جومر ہے، ہمارے ملک کا سیرا ہے، ہمارے ملک کا ہب ہے، ہمارے ملک کا. کوئی خوف خدا نہیں. پہلے ایک وزیر بیچتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں ہم کراچی کے مالک ہیں، وہ بھی ملے ہوئے تھے. روز کی کروڑوں کی آمدنیاں، کروڑوں کی. دودھ شہر میں لانے کے پیسے لیتے ہیں، دودھ شہر میں لانے کے پیسے لیے جاتے تھے، لیے جاتے ہیں، لیے جا رہے ہیں. جوا پہلے بھی سبزی منڈی میں تھا کراچی کا سب سے بڑا، اس سے پیسے لیے اب بھی لیے جاتے. پہلے بھی کراچی میں پانی بکتا تھا، اب بھی کراچی میں پانی بکتا. پہلے بھی کراچی میں پانی کے نام پر لوگوں کو رسوا کیا جاتا، اب بھی کیا جا رہا. اندازہ کرو یار، یہ بیچاری عورتیں، یہ بیچارے بچے، تو معاف کر دیے جاؤ گے سارے جو کہتے ہیں حضرت عمر کا نظام لائیں. اگر عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا پیسہ مرا، تو میں آپ کو کہتا ہوں کراچی شہر کا ایک ایک پیسہ آپ کے گلے کا توق بنے گی، اس کی ہر بد دعا. خوف خدا کر لو. کہیں بجلی نہیں ہے، کہیں تھوڑا انہوں نے بہتر کر دیا بجلی کا کام، لیکن آپ پتہ نہیں بجلی والے بھی کیا کر رہے ہیں. کوئی ہے نہیں. ہماری ایک کلیگ ہے آپ ادھر یہاں جی، اس کا بجلی کا بل دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. وہ 1 یا 2 کمروں میں رہتی ہے جی، ایک بچہ ہے، 2 پنکھے چلتے ہیں بس، صحیح، اور لائٹ جلتی ہے، 10,000 بل. وہ کوئی خوف خدا کر لو، کوئی نظام بنا لو. خواجہ آصف آپ بھی اگلے جہان پکڑے جاؤ گے. لوگوں کا کہتے ہیں نا کچھ شرم کچھ حیا. خواجہ صاحب آپ کو بھی معافی نہیں. وہاں آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آپ ڈبکیاں لگانے کے بجائے نا نہر میں اس طرح کے کیسز سنا کرو، کھلی کچہریاں لگایا کرو. یہ صرف میاں شہباز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اینٹوں کے بھٹوں پر بچوں کو بھی دیکھے، وہ سبزی فروٹ منڈیاں بھی دیکھے، بازار بھی دیکھے، لیکن وہاں بھی لگتا ہے بتانے والا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا تھا سبزی منڈی لاہور سب سے بڑی سبزی منڈی ایشیا کی، اس کے سیکرٹری کی غلطی کی وجہ سے لوگ قتل ہوئے.
اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا جناب شہباز شریف صاحب، اس کی خبر لیجئے اور سیکرٹری زراعت کو بھی فارغ کیجئے اس واقعے پر. کوئی خوف خدا کر لیں. سارے کام شہباز شریف کے ذمہ، سارے کام نواز شریف کے ذمہ، اوپر سے سارے لگے ہوئے ہیں. مریم نواز حکومت چلا رہی ہے، مریم نواز آپ چلاؤ گے، آپ کو دیں گے. اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں لندن، جی اب پیچھے جا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب نمبر ٹانگنے. جی پرائم منسٹر صاحب انہیں روک دیجئے، انہیں روک دیجئے اور کہیے مجھے آپ کی تیمارداری کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اپنے اپنے حلقوں میں، جاؤ اپنے اپنے محکموں میں، جاؤ اپنی اپنی وزارتوں میں، جاؤ جا کے بجلی کا نظام ٹھیک کرو. میرے سامنے نمبر ٹنگنے کی ضرورت نہیں ہے. جناب وزیر اعظم تب ہوگی بات، تب چلے گا کام، تب چلے گا نظام. یہ نمبر ٹنگنے والوں کو نہ بلائیں. انہیں کہیں مجھے پتا ہے کس کو میرے ساتھ پیار ہے اور کس کو میرے ساتھ پیار نہیں ہے، سب کو جانتا ہوں میں. لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ تو یہیں سے نکالیں گے نا کہیں سے. جی جی اچھا خان صاحب، یہ تو صورتحال ہے ملک کی کہ یہاں نہ پانی نہ بجلی اور لوگ رمضان میں پانی پریشان نہیں ہے. آپ نے سوال میں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ رمضان ہے اور پانی نہیں ہے. ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ثواب کما رہا ہوں. جی وہ پائی نماز تھوڑی سی لیٹ پڑھ لینا جلدی جا کے. مطلب کوئی بندہ پیاسا مر رہا ہے اس کو دے دو. اللہ کریم نے انسان کی جان کو بڑا محترم قرار دیا ہے. یہ جو عورتیں بچے کھڑے ہیں کوئی خدمت کر لو ان کی. جی اچھا خان صاحب، یہ صورتحال میں کہہ رہی تھی کہ ملک کی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں، دھرنوں کی بات کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ان کے دھرنے کامیاب ہوں گے؟ ویسے ایسے بات ہو رہی تھی جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو لوگ پوچھنے جا رہے ہیں. ہماری تنظیم ہے مالکان اخبارات کی، اس کے سیکرٹری جنرل عمر مجیب شامی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں جی جی آج کل تیمارداری کرنے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان پھر دھرنوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ دھرنوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے میں آپ کو کہوں بہت ہی ٹوٹل ایک بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس طرف آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. میں ایک بہت ہی امپارٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بتا اس پہ تیری رائے کیا. یہ فون آتے ہیں، یہ بھی آ گیا کسی کا فون. صحیح. دیکھیے ایک دن پہلے جی اسمبلی میں لیگی رہنما ہیں حامد حمید، جی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آف شور بیٹی. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا شیریں مزاری کی، جو کہا وہ بھی پتہ ہے سب. جی میری ایک عمر گزری ہے پارلیمانی پریس گیلری کور کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو. اچھا بڑے بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں، چیزیں پھاڑ دی گئیں، نعرے جاؤ آؤ، بہت ہی برا بھاڑی تیش والے حالات میں نے دیکھے. لیکن فکرہ کہتے ہوئے یا کسی کو کچھ نام دیتے ہوئے بڑی چیزوں کا خیال رکھا جاتا. مثلا کل جو کچھ فیصل آباد سے عابد شیر علی صاحب نے کہا، جی میں سمجھتا ہوں وہ اوور ڈوئنگ ہے اور غلط ہے. خاص طور پر یہ ہر جگہ ہی روایت ہے، لیکن پنجاب میں بہنوں بیٹیوں بیویوں ماؤں کے نام نہیں لیے جاتے، اور جو لیتا ہے اسے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میرے خیال میں سب کو اس حوالے سے اپنی زبانوں پر تانے لگانے چاہیے، اور میاں نواز شریف صاحب کو اس ملک کا بڑا ہونے کے ناطے، اس ملک کا وزیر اعظم ہونے کے ناطے، اس ملک میں طاقتور ہونے کے ناطے، اس ملک میں سب سے زیادہ ووٹروں کا اور تمام عوام کا پاسباں ہونے کے ناطے اپنی پارٹی کے لوگوں کو منع کرنا چاہیے، بلکہ سنب کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ آپ پہل نہیں کریں گے. پہل ویسے میں کہوں پہلے بھی پی ٹی آئی نے کی. مثلا جب عمران خان صاحب کھڑے ہوتے تھے اسٹیج پہ، اوے نواز شریف، کوئی انسانوں والا کام ہے، کوئی نواز شریف اس ملک کے
بہت بڑے اکثریت کا نمائندہ ہے. آپ کہتے ہیں وہ نواز شریف, اب آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں. میں کہتا ہوں یہ غلط ہوا ہے, لیکن آپ کو بھی یہ جو لہجے ہم لے آئے ہیں نا سیاست میں, یہ جو ہمارے لہجے ہیں جو ہم نے اختیار کرنے شروع کر دیے ہیں, آپ لوگوں نے بھی تو کہا ہے نا کہ آف شور وزیر اعظم نے آف شور بجٹ پتہ نہیں کیا کر دیا. آپ کو بھی لحاظ کرنا چاہیے جناب عمران خان, اور جناب وزیر اعظم آپ کو بھی اپنے لوگوں کو سنب کرنا چاہیے. میں اسے کوئی مثبت رویہ جو ہے وہ نہیں کہتا ہوں. ابھی یہ پھڈا کیا ہے جی, یہ بات میں نے جان بوجھ کے پہلے کی. صحیح. پھڈا یہ ہے کہ عمران خان کر رہے ہیں دھرنوں کی بات. ٹھیک خان صاحب معذرت کے ساتھ, جی کیونکہ اب یہ اس سوال کا آپ جواب دیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے وہ لے لیں. جی جی چھوڑ. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ٹیک اے بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. خان صاحب آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے دھرنوں کی. جی. ابھی اس دوران مجھے بہت سارے فون آتے رہے, میں نام نہیں لیتا دوستوں کے. اچھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی نہیں بخشا دھرنوں میں جو زبان استعمال کی. میں بھائی یہی کہہ رہا ہوں دونوں طرف احتیاط کیا, ذرا احتیاط. لوگوں کو رہنے دے ان کے اپنے اندر, اور کوئی روایت بھی برقرار رہنے دے. میں ایک طرف نہیں کہہ رہا ہوں, دونوں طرف کے. خیر اصل پھڈا یہ ہے عمران خان دھرنے دینے جا رہے ہیں, یہ بات پتا ہے حکومت والوں. جی. حکومت والوں نے چڑھائی شروع کر دی ابھی سے, یعنی پریمپٹ کر لیا. وہ زیادہ بڑے پالیٹیشین ہیں, خان صاحب کا بھی سیاست کا تجربہ تھوڑا کم ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کی دراصل کلاس لینی شروع کر دی ہے, اور ان کے لوگوں کی. اب دیکھیے میرا پھر یہی گزارش ہے کہ یہ منظر پیدا نہ کریں. یہ میں منظر کیوں پیدا نہیں کرنا چاہتا, میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کوئی نواز شریف صاحب کو بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا کچھ, میں ملک کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں مودی اوباما افغانستان کا مقابلہ کرنا, میں ایران کی بات نہیں کر رہا, بھارت کا مقابلہ کرنا, اور اس افغانستان کا مقابلہ کرنا جس کی سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی. ہمیں کبھی یہ بات ہمیں بھولی نہیں کہ کوئی سازش کرنا ہوتی ہے, کوئی پلان بنانا ہوتا ہے. کسی نے جو غلط کام کرنا ہے پاکستان کے خلاف, جا کے افغانستان میں بیٹھتا رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے. ریکارڈ گواہ ہے. خیر بخش مری, افراد صاحب خٹک, دوسرے خٹک صاحب, اجمل خٹک صاحب, اعظم ہوتی, سب نے ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کی. اب ان کی سوچ میں تبدیلی آ گئی ہے, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کے لیے چاہتے ہیں. لیکن ریکارڈ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے رہے کی ہے. اچھا, جو بھی ناراض ہوا ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے, اور ذوالفقار کے کیمپ وہاں بنے, اور بلوچوں کے فراری کیمپ وہاں بنے ہوئے ہیں, اور ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور بھارتی دے رہے ہیں. کچھ عرصے کے لیے اڈے وہاں سے خالی ہو گئے تھے فراری کیمپ کو. ہماری ایک پالیسی ایسی تھی جس کی وجہ سے, لیکن اب بھی ہمارے خلاف وہاں اڈے ہیں, ٹریننگ کیمپ ہیں. افغانستان نے بہت سارے قونصل خانے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ اس لیے قائم کرنے کی اجازت دی ہے کہ بھارتی ہمارے لوگوں کو جو ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں, جو ہمارے دشمن ہیں, جو ہمارے خلاف ایجنٹ کے, تو ان سب کو وہاں سے پیسہ دیتے ہیں. اچھا, ہم روز کہتے ہیں افغان ہمارا بھائی ہے. اب بھائیوں والی کوئی بات نہیں. اب سیدھی جو ہے وہ لڑائی ہے. پختون ظلمے کے وہاں ٹریننگ کیمپ رہے ہیں, تو آپ آپس میں لڑ کے, مطلب 1948 سے یہ ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو ایک افغان ایجنٹ نے آ کے مارا تھا. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے. پختونستان اور گریٹر بلوچستان کی تاریخیں وہاں سے نہیں چلیں. کیا لوگوں نے وہاں, اب روس ہمیں توڑنا چاہتا تھا, اس کے ساتھ ہم نے الٹ کر دیا. کیا میں پوچھتا ہوں, اب بھارت وہاں اڈے نہیں بنا رہا, تو عمران خان کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ عمران خان صاحب آپ کو اقتدار آپ کی اس وقت مل جائے گا جب پاکستان کے عوام آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں. کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو اقتدار اس وقت مل جائے گا
جب آپ کو ملنا ہوگا اور پاکستان کے عوام آپ کو ووٹ دیں گے. فیصلہ اس کا ووٹ سے ہونا ہے. اس کا فیصلہ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ سے نہیں ہونا. اس کا اندر پاکستان میں ہڑتالوں اور دھرنوں سے نہیں ہونا. آپ کے پہلے دھرنے کے نتیجے میں چین کا صدر جو ہے اس کا دورہ رک گیا تھا. جناب عمران خان آپ یہ سوچیں یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا جو 2 مہینے ایران میں رہنے والے ملا منصور کو بلوچستان میں مارا گیا. ہمارے قبائلی علاقوں میں تباہی پھیر دیا ہے انہوں نے افغانوں نے اندر در اندازی کر کے. صحیح. اچھا ہم کس کو روئیں؟ ہماری وزارت خارجہ ہے, اس کے وزارت خارجہ میں ایک صاحب ہیں جن کے گھر کے 4 میں نہیں پن پوائنٹ کرتا, وہ امریکی شہری ہیں, فیملی کا یہودیوں سے رشتہ قائم ہے. تو کون سی وزارت خارجہ, کس وزارت خارجہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, اوباما رو رہا ہوتا ہے, وہ پٹھان کوٹ, او بھائی پٹھان کوٹ کہہ دیا اوباما صاحب, وہاں کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس نے کہہ دیا پاکستان انوالو نہیں تھا. لیکن انہیں پٹھان کوٹ اس لیے یاد ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ خود ہمارا میڈیا ہمارے اپنے خلاف کام کرتا ہے, اپنے ملک کے خلاف کام کرتا ہے. آپ کو بہت, میں پھر نئے سرے سے شروع کر, آپ کو بہت بے چینی ہے شاید کہ میڈیا کی کیا خبر. لاسٹ میں بات کروں. ایک چینل تھا بول, ایک چینل تھا جی بول, وہ بند ہو گیا تھا. جی وہ آ رہا ہے. اچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ نہیں وہ آ رہا ہے, چھوڑیں, یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں بتائیں گے آپ کے میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے پاکستان کا جسے سب سے بڑا ویلفیئر ٹائکون میں کہہ رہا ہوں, میں بزنس ٹائکون اور پراپرٹی ٹائکون نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ویلفیئر ٹائکون اب وہ بول چینل لا رہا ہے, ساتھ ایک انگریزی اخبار آ رہا ہے, ساتھ ایک اردو اخبار آ رہا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ بہرحال یہ میڈیا کی ایک بڑی خبر ہے اور بڑے عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ کب ہوگا, کون کرے گا. میں نے آپ کو بندہ بھی بتا دیا کون کرے گا, اور میں نے بلکہ یہ بھی بات بتا دوں, آج سے بول کی تمام بلڈنگز, تمام انسٹرومنٹس, سارا کچھ ان کے پاس ہے. اچھا ان کی سیکیورٹی کھڑی ہے وہاں باہر, لہذا یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. چلے واپس آتا ہوں. ٹھیک. دیکھیں بھارت کی ایجنسی را کا سرونگ افسر وہ پاکستان توڑنے کے لیے آتا ہے, پکڑا جاتا ہے. اوباما کو وہ یاد نہیں آتا, پینٹاگان کو وہ یاد نہیں آتا. صحیح. ہمارے لگے ہوئے ہیں وہ آپ نے فلاں کر دیا, آپ نے فلاں کر دیا. یہ پوری دنیا کی انٹیلیجنس کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کلبھوشن والا. اس پہ کیوں نہیں ریئیکٹ کرے سر؟ یہ دیکھیں امریکیوں کی نظر میں وہ ہے اس لیے کہ سب ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ خواہ عمران خان ہوں, خواہ جناب سراج الحق ہوں, خواہ جناب طاہر القادری ہوں, ہمیں سب محترم ہیں, سب ہمارے لیے محترم ہیں. ٹھیک ہے. ہم کسی ایک کے لیے پروگرام نہیں کرتے, سبھی لوگ ہمارے ہیں. لیکن سبھی لوگوں کو, ان کو جو اس وقت جلسے اور دھرنے کر رہے ہیں, مگر عمران خان ضرور دھرنے کرے, ضرور, یہ اس کا حق ہے, اپوزیشن ضرور ایک زبان ٹھیک استعمال کرے, یعنی وہ پہلے کی طرح وہ ہے نواز شریف ون, اور دوسرا یہ دیکھ لے کہ یہ وقت کون سا ہے جس وقت وہ دھرنے کر رہے ہیں. تو سر جس چیز کا کوئی حاصل حصول ہی نہیں ہے اس کا فائدہ کیا؟ نہیں سن لیں, وہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ مطلب اپنی طرف سے تو وہ یہی سمجھتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار ہے, تو ہم شاید ایک دھکا جو ہے اسے لگا رہے ہیں. دیکھیں اقتدار جو ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے, اور اقتدار انہیں مل گیا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, ایک صوبہ ہے ان کے پاس. جی. ایک اور بات کہہ دوں اس میں ان صاحبان نظر کے لیے جو معاملات سمجھتے ہیں, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا, جناب میر ظفر اللہ خلی تھا, کل انہوں نے مجھے کہا کہ خوشنود علی خان آپ نے دیکھا کہ اگر مشرقی پاکستان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 50-60 سیٹیں جیت گئی ہوتی اور شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی مغربی پاکستان میں 2-4 سیٹیں جیتنے کے بجائے 50-60 سیٹیں جیت جاتی, تو شاید مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا. اس وقت پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ایک نیشنل امیج ہے, بے نظیر, 4 صوبوں کی زنجیر والا جو نعرہ تھا, مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کا اکٹھا, نواز شریف 4 صوبوں کی زنجیر ہے, اسے اکٹھا رکھا ہوا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم
इमरान खान में ठहराव लाए और इमरान खान की पार्टी में तो वो तमाम पोटेंशियल्स मौजूद हैं जो एक नेशनल पार्टी में होते हैं, लेकिन इमरान खान का मसला यह है कि उसके इर्द गिर्द सियासतदान नहीं है। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनका एक एजेंडा है और उन्होंने इमरान खान को हर सूरत टी आर्स की इससे निकालना है। वो निकाल लेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि समझ आ जाएगी। एक जाते जाते बात आपको बता दूं कि ये जो कामसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कई घंटे के एक तवील इजलास में फैसला हुआ है कि उनके अपने एक गवर्निंग बॉडी के प्रो रेक्टर हैं डॉक्टर हारून, उनकी डिग्री जेली निकल आई है। ये पता कौन सा इदारा है? ये सरबराह जिस इदारे का वो है नेशनल वो टेस्टिंग का जो टेस्ट लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बॉडी जो है, अच्छा, उसके ये सरबराह हैं। और इन्हें 17 जून को तलब कर लिया वापस, ये बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। आप पता है इन्होंने कितने लोगों का टेस्ट लिया जेली डिग्री वाले ने? 1,18,00,000 उम्मीदवारों और तलबा के टेस्ट लिए और 5.5 अरब रुपया फीस ली है। अच्छा। हमारे उस इदारे का सरबराह जेली डिग्री वाला निकला। ठीक नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ है का हमारा एक प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।